अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आपकी मेज़बान एज यूजुअल डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। डेली सेम टाइम सेम चैनल मेरी आपकी मुलाकात होती है जनाब, और डेली ही मेरी कोशिश ये होती है कि हम बहुत ही चूज़ी टॉपिक्स लेकर आते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, ख़ास तौर पे जो है वो जिस पर रिसर्च करते हैं। हमारे गेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जैसा हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेट करते हैं हमारे गेस्ट भी होते हैं। तो जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, जहाँ हम जो है वो एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वहीं पर हम मेंटल हेल्थ को भी नहीं भूल सकते। और मेरे आपने पिछले प्रोग्राम्स भी देखे जो मेंटल हेल्थ पे भी थे, न्यूरो पे थे, जिसमें हम बहुत सी मेंटल डिजीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। एक तो आम बच्चे होते हैं कि जिनको टेक केयर करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस जिनको कहा जाता है। ये बच्चे वो होते हैं कि माँ बाप को एक स्पेसिफिक उम्र में जाके या एक थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि आपके बच्चे में क्या कमी रह गई है। ये अर्ली एज में कैसे पता चल सकता है? बच्चे की हैबिट्स जो है वो इसमें कितना काउंट करती हैं, उसका जो है वो स्टेमिना कितना काउंट करता है, ये तमाम चीज़ें, उसका बिहेवियर कितना काउंट करता है। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बिहेवियर टेक्नीशियन को बुलाया है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है मेरी तरह, लेकिन उनकी जो स्पेशल डिग्री है वो बिहेवियर में है, और ख़ास तौर पे जो है वो लोगों में और बच्चों में, स्पेशल बच्चों को किस तरह ट्रीट करती हैं, कैसे इसका स्टार्ट होता है, पता कैसे चलता है। आज हम ये सारी बातें करेंगे। इससे भी ज़्यादा आगे सवाल पे सवाल निकलते चले जाएंगे। आपके घर में भी अगर स्पेशल बच्चे मौजूद हैं तो आपने उन्हें कैसे ट्रीट करना है, कब किस अर्ली एज में आपने उन्हें स्कूल भेजना है, और उनकी ट्रेनिंग आपने कैसे करनी है, ये आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है। इसको कंक्लूड करती हूँ, आगे चलती हूँ, अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाती हूँ। हमें ज्वाइन किया है बिहेवियर टेक्नीशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सादिया आतिफ ने। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नबिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, एक तो आपका और मेरा प्रोफेशन सेम है, लेकिन हमारी डोमेन्स भी सेम है, क्योंकि मेरी भी बिहेवियर में ही सारी रिसर्च है, और आप माशाल्लाह स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो है वो बिहेवियर टेक्नीशियन है। ये ज़्यादा मुश्किल काम है कि एक आप आम बंदे को ट्रीट कर रहे हैं और एक आप ख़ास बंदे को ट्रीट कर रहे हैं। मेंटल डिजीज़ कहीं भी किसी भी तरीके से जो है वो आ सकती है, किसी में भी आ सकती हैं, लेकिन ये जो एक कुदरती फ़र्क होता है आम बच्चों का और ख़ास बच्चों का, इसको ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और कोहिनूर का, जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वक्तन फ़वक्तन हम लोग, जैसे पहले भी इसी चैनल के थ्रू और भी बहुत से चैनल्स पे हम इस चीज़ को प्रमोट करते रहते हैं कि आखिर पेरेंट को कैसे पता चलता है कि मेरे बच्चा जो है दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ है, या उसकी कोई ऐसे माइलस्टोन्स हैं या कुछ ऐसे रवैये हैं जो बाकी बच्चों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले तो एज द एज ऑफ आप कह सकती हैं कि 1.5 माह, 16 महीने, 17 महीने, 18 महीने, यहाँ से इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसा होता है कि मदर को फील तो हो रहा होता है, जाहिर बात है बच्चा है, पहले बच्चे की दफा तो इतना नहीं होता, लेकिन अगर उनका दूसरा बच्चा है तब थोड़ा ज्यादा वो अपने पहले बच्चे के साथ उनसे उसके रवैये को, माइलस्टोन्स को और चीजों को कंपेयर करना शुरू होती हैं, तो उनको आइडिया होने लग जाता है। अब कुछ बच्चे, सब बच्चे नहीं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी उनको आवाज दी जाए या मदर उनको बुलाएं या किसी भी तरह से स्माइल करके माँ उनकी तरफ देखे, उनके आई कांटेक्ट से भी पता बिल्कुल आई कांटेक्ट और रेसिप्रोकल स्माइल नहीं होती है, या वो पलट के उस तरफ देखते नहीं है कि अच्छा मुझे बुलाया गया, या मुखातिब होते हैं। दूसरी चीज ये होती है जो आपने आई कांटेक्ट की बात की है कि वो आंख में आंख डाल के उस तरह से देखते नहीं है या उसको मेंटेन नहीं कर पाते। अब जैसे अगर मैं आप बात कर रहे हैं तो फॉर हेल्दी कम्युनिकेशन हमें एक दूसरे की आई कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, जिससे हम एक दूसरे की आंख में देख के बात करेंगे और उस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। और प्लस एक जिस तरह रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं कि एक अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको बार बार करते रहेंगे, बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चा अपनी बॉडी को रॉक कर रहा है आगे पीछे, तो वो बार बार उसको रॉक करेगा। अगर कोई पेपर टेयरिंग कर रहा है तो उसको टेयर करता जाएगा, पेपर को फाड़ता जाएगा। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं जो वो बनाते हैं, बिल्कुल जैसे कुछ चीजें हैं लाइन अप की हैं तो उनको लाइन अप किया, फिर गिरा दिया, फिर दोबारा बनाया, फिर गिरा दिया। और एक चीज की तरफ मुतवज्जा होना और बहुत देर तक मुतवज्जा होना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीलिंग फैन है और वो आहिस्ता आहिस्ता से घूम रहा है तो काफी देर तक उसी को ऑब्जर्व करते रहना, अपनी सराउंडिंग्स से थोड़ा सा बेखबर होना। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज को मेंशन कर दूं
کہ اگین ہر بچوں کے سائنز اینڈ سمٹمز ایک جیسے نہیں ہوتے. نہیں ظاہر ہے بالکل ایسے ہی. تو اگر اسپیسیفکلی اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح آٹزم کی آج ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ بچے جو نارمل ہوتے ہیں وہ تو 1 منٹ کے بعد 1 سیکنڈ کے بعد پلک جھپکتے دوسرا کام پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تیسرا کام اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ان کی تو فوراً سے بدلتی ہوئی سچویشن ہوتی ہے. لیکن ایک اسپیشل بچے کا پتہ اس لیے بھی چل جاتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اس کی کانسنٹریشن صرف ایک ہی چیز پہ ہو جاتی ہے. وہ یہ ہم بات کر رہے ہیں آٹزم کی نا, کہ وہ بہت مائنر ڈیٹیلز میں. اگر ہم اسپیکٹرم کی بات کریں اور ADHD کی بات کریں تو ان کی جو توجہ ہے یا ٹینشن ہے وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اب وہ بچہ کبھی بھی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک آرام سے نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے, ان کی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور بار بار اٹھنا اور چیزوں کے اوپر فوکس نہ کرنا. تو تبھی ایک بچے کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ دوسرے بچے سے ڈفر کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ ایسے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں؟ آپ کی اسپیشل کوئی سینٹر ہے, کوئی اسکول ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایسے ٹرین کرتی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں جس میں آپ والدین کو اویئر کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا ابھی سیٹ اپ کیا ہے, کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ جی بالکل, اسٹیپ اہیڈ برنگنگ آؤٹ ایبلٹیز کے نام سے میرا اپنا سیٹ اپ ہے جو لاہور میں ہے. اور ہم پہلے تو ارلی ایئرس پر کام کر رہے تھے. اب جیسے جیسے بچوں کی ایج بڑھ رہی ہے اسی طرح سے ہم بچوں کو آگے جابس کی اور ووکیشنل ٹریننگ کی اپرچونیٹیز کی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پلس جیسا آپ نے پیرنٹس کی بات کی تو دیکھیں اسکول کا اور پیرنٹ کا ان کا تو بالکل پیرالل ہو کے چلنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اسکول میں ایک بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور پیرنٹ کے یعنی گھر پر وہ ٹریننگ اس طرح سے پیرنٹ نہیں کر پا رہا, فائدہ کوئی نہیں, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. بچہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے اسکول میں تو رہ کے جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ بچہ کیا کر رہا ہے, گھر کی روٹین اس کی کس طرح سے کنٹینیو ہو پا رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہم کلاس ورک کرتے ہیں اور ہوم ورک نہیں کرتے تو کلاس میں ہماری پروگرس افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. تو بالکل اگر ہم یہاں پر بچوں کو تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں اور گھر پر نہیں اس طرح سے اس چیز کو اسکیڈول کو یا روٹین کو فالو نہیں کر پا رہے تو پھر پروگرس نہیں آتی ہے. تو اس سے بچوں کو ٹریٹ کرنا بھی تو ٹو مچ ڈیفیکلٹ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی والدین کے لیے بھی اس کا تو پورا ایک جو ہے وہ آپ پروسیجر بناتے ہوں گے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اگر کسی کے جو ہے وہ آنکھوں میں کوئی ڈفرینس ہے, سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہے, کچھ بچوں کو سانس کا بھی پرابلم ہوتا ہے, کچھ بچے اپنے ہاتھ پاؤں صحیح طرح نہیں ہلا پاتے ہیں, یہ سارے جو سمٹمس ہوتے ہیں ان کو پھر کیسے ہینڈل کرتی ہیں اور کس طرح والدین کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بچے کی جب ایویلیوشن ہوتی ہے, ڈائگنوسس ہوتا ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو اسپیسیفکلی آٹزم ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کوموربڈ ڈس آرڈر ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا بات کی ہے کہ کئی بچوں کی سماعت میں پرابلم دیکھنے میں آتا ہے یا ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہوتے ہیں, تو کئی بچے آٹزم کے ساتھ ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بالکل ان کا پلان الگ ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ کس طرح سے کرنی ہے. بالکل سب سے دقت آمیز یا مشکل آپ کہہ لیں کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی وہ ان بچوں کی ٹوائلٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر بچہ نہیں بات کر پا رہا یا بچے کے بیہیویئرز کچھ ایسے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, وہ آپ کو بتا نہیں پا رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے بچے کی ایج گزرتی جاتی ہے اس کے جو رویے ہیں وہ پہلے سے کتنے زیادہ چینج ہوتے جاتے ہیں. جیسے جیسے بچہ میچیور ہو رہا ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے, تو وہ ایک پیرنٹ کے لیے کتنا مشکل کام ہے ایسے بچے کو سوسائٹی میں موو کرنا. اور ایسی سوسائٹی جس کے اندر ابھی اویئرنیس ہی کریٹ نہیں ہوئی, ایسی سوسائٹی جہاں پر آج بھی ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ان بچوں کے اوپر ایک ٹیبو لگا ہوتا ہے کہ یہ بچے اسپیشل ہیں یا یہ بچے خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا عام روٹین میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی دم درود کرایا یا آپ ان کے لیے کیا کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے لگ رہا ہے سوسائٹی کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ظاہر ہے یہ اویئرنیس, وہی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں. جی بالکل, کوئی آپ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں والدین کے لیے کوئی اویئرنیس جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ کیسے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی؟ کیونکہ ابھی تو ہم نیچرل عام بچوں کو ڈیل کرنے میں پیرنٹس جو ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں کہ ہمارے بچے وہی ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, مینٹلی اسٹریس میں جا رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہے, اگریسو سچویشن ہے ان کی. تو اگر ہم یہی نہیں ڈیل کر پا رہے تو ہم اسپیشل چلڈرنس کو جو ہے وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے نبیہا, جب ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو آپ پوری ایک فیملی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے بچے کے تو ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ اس کے کر ہی رہے ہیں, اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں ہم, لیکن اس کی پوری فیملی کی آپ کو ساتھ ساتھ سے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح صبر کے ساتھ کس طرح سے پیشنٹلی بچے کو ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم میں برداشت کتنا ہے.
بالکل. تو ٹالرنس کتنی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ایک چیز کو بار بار سے توڑ رہا ہے اور پیرنٹ اس چیز کو بار بار سے ٹھیک کروا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پیشنس لیول کتنا نیچے چلا جاتا ہے. اور مدر اسپیشلی یہاں پر جو ڈپریشن کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے اس بچے کے ساتھ رہ رہی ہیں. جب سیٹرڈے سنڈے ہر ادارہ بند ہوتا ہے, ہر اسکول بند ہوتا ہے, تو مدر از دا اونلی پرسن جو ہو از اسٹیئنگ ود دا چائلڈ, اور وہ اس بچے کو دیکھ رہی ہے, اس کو اپنے بچے کو ہر پل محسوس کر رہی ہے, ہر پر اس کی ٹریننگ مدر کی بہت ضروری ہے. بالکل. تو انفارچونیٹلی جو اسکولز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کی تو ٹریننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر بچہ ان کے پاس آ رہا ہے تو اسپیچ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, بہیویئر کی ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن پیرنٹ کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے. تو اسٹیپ اہیڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, پیرنٹ کی ٹریننگ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کی تو آپ دیکھ لیں منہ دھونے سے لے کر کپڑے پہننے سے لے کر جوتا پہننے ہر چیز کی آپ کو ٹریننگ کرنی ہے. یہ بچے کس لیول تک آ کر اپنا کیور محسوس کرتے ہیں یا کس لیول تک آ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کی اتنی ٹریننگ دینے کے بعد؟ یہ پروسیجر کتنے مہینے کتنے سالوں پر جو ہے محیط ہے؟ دیکھیں اگر ہم بچے کو ایز ارلی ایز ٹریٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہمیں 18 ماہ کا بچہ ہے, اچھا, تو ہمیں پتا چلا ہے, ہم نے اس کو انٹروینشن اپلائی کی ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ بچہ کس لیول پر ہے. 18 ماہ کا بچہ تو کس لیول پر ہے, کیونکہ ابھی تو آپ اتنی جلدی بچے کو ایک دم سے لیبل کر ہی نہیں دیتے کہ اس کو آٹزم ہے یا کیا ہے. آپ ارلی انٹروینشن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر دیکھیں تو ویسٹرن میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے بچے کو 12 ماہ 14 ماہ 18 ماہ پر ہم بچے کو ڈے کیئر میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی نہیں ہوتا نا, یہ کلچر ہی نہیں ہے. اگر آپ بھیجتے ہیں تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے تب اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. جی, اور یہاں پر تو ایک وہ کامن سی وہ کافی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شاید مدر نے نیند پوری کرنی ہے اس لیے بچے کو بہت جلدی اسکول میں بھیج دیا. تو آپ یہ دیکھیں جتنا جلدی آپ بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں اتنی جلدی اس کے لرننگ پروسیس کتنا تیز ہوتا ہے, وہ اپنے پیئرس کے ساتھ کتنا جلدی منگل اپ ہوتا ہے. اگر لینگویج کے کوئی بیریئر ہے, لرننگ کا بیریئر ہے, تو وہ تو وہیں سے ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو جب آپ کے پاس 18 ماہ کا بچہ آ گیا اور آپ نے اس کے اوپر ایک دم سے انٹروینشن پہ کام شروع کر دیا, اس کو ہم ارلی انٹروینشن کہتے ہیں. اس کو اسپیچ بھی آپ نیچرل انوائرمنٹ میں ٹیچ کر رہے ہیں, اس کو اور بھی اپرچونیٹیز پرووائڈ ہو رہی ہیں کہ میں نے اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح سے میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو رسپانس دینا ہے. تو اس کے اندر اتنی جلدی پروگرس نظر آتی ہے. صحیح. اور اسی طرح سے آپ پیرنٹ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ بچہ 4 سال 5 سال میں آتا ہے اور اس کے بہیویئر بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں, یا بچے کے اندر خود کافی انرجی آ جاتی ہے کہ وہ ریزسٹ کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ عام طور پہ ان بچوں میں ہٹنگ, اسپٹنگ, بائٹنگ کافی بچوں میں آ جاتی ہے ایج کے ساتھ. صحیح. تو آپ وہ چیزیں ریزالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دا ارلی دا بیٹر. اچھا, آپ ان کی جب اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ, کیونکہ ان کو تو نہ پروننسیشن کا نہ الفاظوں کا کوئی ان کے پاس معیار نہیں, کوئی پتہ نہیں ان کو کہ انہوں نے کیا بولنا ہے. وہ تو اپنے جو ہے وہ ایک خاص لینگویج میں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو یا دوسروں کو جو ہے سمجھا سکتے ہیں یا نہیں سمجھا سکتے. کیٹیگریز ہوتی ہیں ہر اسپیشل بچوں کی بھی کہ کیا کیا لیولز ہیں. تو جب اسپیچ تھراپی اسپیشل بچوں کی کتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے؟ کافی مشکل ہوتی ہے, اسپیشلی آپ کے وہ بچے جو میوٹ ہوتے ہیں, وہ بچے جن کے پاس ابھی بالکل ورڈز نہیں ہوتے ہیں, نان وربل ہیں, ان کو آپ نے پھر اسی طرح سے مطلب ان کی کمیونیکیشن پہ کام کرنا ہوتا ہے کہ ادھر ہم پیکس کو یوز کریں یا ہم کس طرح سے اس بچے کو آہستہ آہستہ ورڈ دینا شروع کریں. تو پہلے جو چند ورڈز آتے ہیں وہ تو آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے کچھ بچے ہیں جو بالکل بیبلنگ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان بچوں کو آپ نے کس طرح سے لے کے جانا ہے. دس از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کہ آپ ان کی لینگویج کس طرح سے بلڈ کر رہے ہیں. پہلے سنگل ورڈ آیا, پھر ڈبل آیا, پھر سینٹینس فارمیشن کس طرح سے آئی ہے, فریزز کس طرح سے بنتے ہیں, سو آن. تو کافی چھوٹا بچہ جو آپ کے پاس 18 ماہ میں آ جاتا ہے, جب آپ لوگ اس کی اسپیچ تھراپی, تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سمجھنے کی صلاحیت میں ہوگا تبھی اسٹارٹ ہوگی. تو یہ پروسیس جو ہے وہ کتنے سال تک چلتا ہے؟ لیکن نبیہا یہ جو آپ نے بات کی ہے, دس از اباؤٹ دا پیئرنگ اور دا ریپو بلڈنگ, کہ ایک بچہ میرے پاس آیا ہے اور نو ڈاؤٹ اس کو مجھ سے دوستی کرتے ہو, مجھے سمجھتے ہوئے, میری وائب لیتے ہوئے ایک ٹائم لگتا ہے. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز آتی ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس سے کچھ بچے گئے ہیں جو ارلی ایئرز میں آئے ہیں,
لیکن بہت زیادہ ان میں فرق دیکھنے میں آیا. ایون کہ 3-4 ماہ میں بہت زیادہ فرق دیکھنے میں آیا. اور کچھ بچے ہیں جو بالکل میوٹ آئے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں, ڈبل ورڈ پر آتے ہیں, سنگل سے ڈبل ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ان کی پروگرس جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن صرف اسپیچ میٹر نہیں کرتی. اس کے اندر یہی میرا اگلا سوال آپ سے تھا کہ صرف اسپیچ میٹر نہیں کرتی ہے, کھانے پینے کا اسٹائل ہے, لیونگ اسٹائل, ان کے بیٹھنے اٹھنے, یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں بچوں کی فیڈنگ تھراپی ہوتی ہے. کچھ بچے تو ہوتے ہیں جو بالکل ایک مخصوص قسم کا فوڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بالکل لیز چپس اس طرح کے کچھ کرنچی ٹائپ ان کو پسند ہوتے ہیں, جیسا نگٹس ہیں یا بالکل فرائز ہیں, تو ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کچھ کرسپی چیز میں مجھے کھانے کو ملے. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے باقی غذا کس طرح سے دینی ہے وہ آپ کی فوڈ تھراپی میں آ جاتا ہے یا فیڈنگ تھراپی میں آ جاتا ہے. تو وہ ان کی جب انٹرونشن آپ کرتے ہو تو سائڈ بائی سائڈ آپ نے جو ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ آکوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی, ایون کہ میوزک تھراپی, آپ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ دیتے ہو بچے کو. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ سننے سمجھنے کھانے پینے تمام صلاحیتیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوں. جی بالکل. ایک بچہ ایک انوائرمنٹ سے آیا ہے جہاں اس نے بالکل صرف گھومنا پھرنا اس نے سیکھا ہوتا ہے. صحیح. ادھر سے آپ نے اس کو بیٹھنے کا مقصد کیسے سمجھانا ہے, کیونکہ میں یا آپ میری بات ایسے بچوں کو بہت دیر تک نہیں بٹھا سکتے. ایسے بچے جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ بھاگتے بھی تو ہے نا کہ ہم ایک ہی چیز کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ادھر بھاگیں گے یا ادھر بھاگیں گے یا اپنی جگہ چینج کریں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کافی دیر تک بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کہیں ادھر ادھر جانا پسند نہیں کرتے. تو یہ دونوں طرح کے ہی بچے جو ہے وہ ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ ہیں. ان کو دونوں ہی طرح سے ٹریٹ کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تبھی تو ہم بچے کے انٹرسٹ کو لے کے چلتے ہیں کہ اس بچے کا انٹرسٹ کیا ہے, کیونکہ اگر اس کے انٹرسٹ میں آپ اپنا انٹرسٹ ڈھونڈتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس کی ایک کوئی انٹرسٹ کی چیز میرے پاس ہے اور اس کے ہی تھرو میں نے اس کو بیٹھنا کیسے سکھانا ہے, میں نے اس کو ویٹنگ کیسے سکھانی ہے, یا میں نے اس کو اپنی بات سننا کیسے سکھانی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارا کامن انٹرسٹ بن جاتا ہے. ٹھیک. اور اسی چیز سے وہ مجھے آئی کانٹیکٹ بھی دے گا, وہ مجھے رسپانس بھی دے گا, اور وہ میری بات بھی سنے گا. اندازہ لگائیے کہ ایک اسپیشل بچہ جو اپنے دماغی طور پر فزیکلی طور پہ اللہ سے ہی اس طرح کا جو ہے وہ سچویشن لے کر آیا ہے, لیکن جب ایک اسے سکھانے والا, بتانے والا, پیار کرنے والا, محبت کرنے والا ملتا ہے, تو ایک ایسا بچہ بھی جو ہے وہ صحیح ٹریک پر آنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. اس کا لرننگ پروسیس تیز ہو جاتا ہے کہ وہ سیکھتا ہے. یہاں ہم عام لوگوں کی بات کر لیں, آپ, میں, ہم سب, ہمارے بچے, یہ اگر ہم انہیں سکھائیں گے نہیں, ان کے ساتھ جڑیں گے نہیں, تو وہ کیسے معاشرے میں ایک اچھے شہری بنیں گے؟ ضرورت یہاں پہ اسی چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے رویوں کو بچوں کے ساتھ کیسے اچھا رکھنا ہے. جو سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہمارے ملک کا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں والدین کے رویے بچوں کے ساتھ, بچوں کے رویے ٹیچرز کے ساتھ, ٹیچر کا رویہ بچوں کے ساتھ اتنا اچھا یا اس طرح سے اب نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اب فرسٹریشن آ گئی ہے, ڈپریشن آ گیا ہے, ایگریشن آ گیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ بچہ میرے لیے مصیبت بن گیا, بس ٹھیک ہے سائڈ پہ کرو اس کو. ماں بھی ایسے ہی کر رہی ہے, ٹیچر بھی ایسے ہی کر رہی ہے. ان سب چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں جن میں آپ ایگریشن بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے برداشت کا لیول وہ کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر آ کر بندہ کہتا ہے کہ یہاں پہ صبر کا شاید آخری مقام ہے, تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس کے اندر دیکھیں کہ ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ بہیویئر ہم کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ آپ کے بال کھینچ رہا ہے یا آپ پہ اسپٹنگ کر رہا ہے تو یہ اس کو نہیں پتا کہ از دس اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ. سو وہ ہم نے اس کو ٹیچ کرنا ہے کہ اپروپریٹ وے میں اس نے اپنی بات کو ہم تک کیسے کنوے کرنا ہے. تو جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس کے اندر اگین پیشنس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, فیملی کا بھی ہوتا ہے, ٹیچرس کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ بہترین ٹیچر تو وہی ہے جو لرننگ اپرچونٹی بچے کو پرووائڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. جو اس کے لیول کے اکارڈنگلی چیزوں کو اس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں نے آگے کیسے نکلنا ہے. بالکل صحیح. بجائے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بچے کو میں یہ کروا نہیں پا رہا یا میں ایک جگہ پہ رک گیا ہوں. کئی دفعہ ایسا مقام آتا بھی ہے جہاں آپ کو یہ لگتا ہے, تبھی ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ اکیلے ایسے بچے پہ کام نہیں کر سکتے نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ گھر والے اسٹک ہو جاتے ہیں, سو یو آر دیئر ٹو گیو اے پیٹ آن دیئر بیک کہ نہیں آپ نے اس طرح سے اس بچے کو لے کے چلنا ہے. کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ اسٹک ہو جاتے ہو, تو پھر آپ اور گھر
اور پیرنٹ مل کے آپ لوگ ایک بچے کی پروگرس کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جب سب مل کر کسی ایک چیز کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ سنور جاتی ہے. بالکل. جب معاشرے کو ہم بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو آف کورس ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. آج ہمارے بچوں کے پاس نہ ٹریننگ موجود ہے, نہ ان کو ہم جو ہے وہ اسپیچ تھراپی کی طرف لے کر آتے ہیں, نہ ہم ان کے مائنڈ کو جو ہے وہ ایکسکلوسیو طور پہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کو جو ہے وہ وائڈ اینگل دیتے ہیں کہ یار آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کرو. ہر چیز ہم تھوپتے ہیں بچوں پر, نہیں یہ کرنا ہے, یہ نہیں یہ کرنا ہے. جب آپ کہیں گے یہ نہیں یہ کرنا ہے تو وہ کرے گا جس پہ آپ نے اس کو روکا ہے. چوائسیز دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. جب ہم ان بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی, کیونکہ میں ہمیشہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں پر آپ یہ چاہتے ہیں, لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہے جو میں یہ چاہ رہا ہوں. تو یہ وہی والی بات ہوگی جیسے اللہ بندے سے کہتا ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے حوالے کر دیا اپنی چاہت کو میری چاہت کے تو پھر میں بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے. اب والدین کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. چوائسیز دینا بچوں کو بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان میں اور باقی بچوں میں پیرنٹ کو یہ بات کنوے کرتی ہوں کہ ان میں اور باقی بچوں میں بہت سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو کامن ہیں, لیکن صرف یہ اپنی بات اس طرح سے کنوے نہیں کر پاتے. اس وجہ سے ہم ان کو اسپیشل بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں نہیں ان کو بہت خصوصی کسی تربیت کی ضرورت ہے. اور بہت سے ایسے تکلیف دہ بعض اوقات ورڈنگ ہوتی ہے جو ہم یوز بھی کر جاتے ہیں, لیکن تھینک گاڈ کہ ان چینلز کے توسط سے اب کافی اویئرنیس پھیل چکی ہے اور لوگ بہت زیادہ کانشیس بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کون سے ورڈ چوز کرنے ہیں اور کس طرح سے بولنا ہے, تاکہ وہ پیرنٹ جو پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف کے مراحل سے گزر رہے ہیں ان کو مزید تکلیف نہ ہو. آج تو یہ دور آ گیا ہے کہ فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی کہ ہمارے بہت سے جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ PhD تک پہنچ گئے جو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جی بالکل. یہاں تک یہ آپ جیسے ٹرینرز ہیں جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, یہاں تک ان کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. ہم سے پہلے جو لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں میں کہتی ہوں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے. ایک عام بندے کے لیے یہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو جو دیکھ نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا وہ یہاں تک پہنچ جائے کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اس میں بات بھی آپ جو ہے وہ ٹاکنگ ان انگلش کے, آپ کا انگلش ایکسنٹ اتنا اچھا ہو. ابھی میں چند دن پہلے ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایسی ہی ایک خاتون کو, ایک لڑکی کو انٹروڈیوس کروایا جاتا جس کی عمر 30 سے 32 سال تھی. اس نے بتایا کہ میں اپنے پورے جو ہے وہ لائف سٹائل کو اس نے کیسے سیٹ کیا. وہ دیکھ نہیں سکتی تھی, دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی اور شاید سننے کی صلاحیت بھی کم تھی, تو لیکن انہوں نے PhD کی, انہوں نے جو ہے وہ اپنا معیار سیٹ کیا پراپر طریقے سے, وہ جو ہے وہ سامنے آئی اور اس نے جو ہے وہ عام لوگ جو نہیں کر سکتے وہ کر کے دکھایا. یہ اگین وہی بات ہے کہ دیکھیں اس کو ٹیچرز کتنے اچھے ملے, اس کو لرننگ انوائرمنٹ کتنا اچھا ملا, اس کو پیرنٹس کتنے کوآپریٹو ملے ہیں جنہوں نے اس کی ایبلٹی کے اوپر کوئی شک نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ یہ کر سکتا ہے. ایسے بچے آگے نکلتے ہیں, ورنہ کچھ عرصے پہلے تک تو پاکستان میں کوئی چیز نہیں تھی. بلکہ یہاں میں ایک چیز کو مینشن کروں گی کہ ہم لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں ابروڈ کی بھی, تو پاکستان اب بہت سی چیزوں میں بہت آگے بھی ہے. اگر ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کافی ممالک ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں UK سے بھی, آسٹریلیا سے بھی, اور بھی بہت سے ملکوں سے آتے ہیں. تو ہم ان بچوں کو جب یہاں ٹریننگز دیتے ہیں تو ان کے پیرنٹ کا خود یہ فیڈ بیک ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگز میرے بچے کو وہاں پر بھی نہیں ملی. کیونکہ پاکستانی قوم اتنی پیشنیٹ ہوتی ہے اور اتنے کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر ہم کام کرتے ہیں کہ جب ہم کام کرنے پہ آتے ہیں پھر ہم امپاسبل کو بھی پاسبل کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن کام کرنے پہ آئیں تب کی بات ہے. جی بالکل. پیشنیٹ پیپلز کی یہاں پہ بہت ضرورت ہے, اور جو ضرورت اب جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے انہیں آگے لے جانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان کا پیشن جو ہے وہ مزید آگے جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اور بڑھ سکے. اچھا سعدیہ, آپ ان کے مطلب پیشنیٹ ہونے کی بات کر رہی ہیں کہ ہم عام بندے کی بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی پیشنیٹ کیوں نہ ہو, اس کو جب تک مواقع نہیں ملیں گے اس کا پیشن کہاں وہ نکالے گا بیچارہ. تو ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی اس چیز کی کمی بھی ہے کہ جو لوگ اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں ان کو مزید آگے لے جانے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. آپ ان اسپیشل بچوں کو جو ہے وہ یہ ٹریٹمنٹ کیسے دیتے ہیں, ان تک یہ رسائی یا یہ بات کیسے پہنچاتے ہیں کہ وہ دنیا کے ایک بہت خاص پرسنالٹی ہیں اور انہیں خاص طریقے سے ہی آگے بڑھنا ہے, اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کر سکتے ہیں, چل سکتے ہیں. یہ پروسیس آپ کا جو بچہ ایڈمیشن لیتا ہے آپ کے پاس, وہ ارلی ایج میں کتنے سال کا یا کتنے مہینوں کا آتا ہے, اور پھر وہ کب تک آپ کے پاس رہتا ہے؟ دیکھیں جو چھوٹے بچے کی ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ 18 ایئرس سے اس بچے کے سائنز اینڈ سمٹمز آتے ہیں. تو کچھ بچے ہیں جو 18 منتھ سوری, تو کچھ بچے ہیں جو 16 منتھس پر بھی 17 منتھس پر بھی ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو آہستہ آہستہ جس طرح وہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے انٹرونشن لیتا ہے تو ایونچولی وہ بچہ, کئی بچے ہیں جو مین اسٹریم کے قابل ہوتے ہیں. اوکے اچھا, یہاں پر میں مین اسٹریم کی ایک بات کروں گی کہ 2 طرح کے مین اسٹریم ہیں, ٹھیک ہے. انکلوژن کی ہم بات کرتے ہیں, انکلوسو سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, لیکن انکلوژن بھی ہماری 2 طرح کی ہے. میری نظر میں انکلوژن وہ نہیں ہوتی جہاں پر میں نے ایک اپنے بچے کے ساتھ ایک کوئی اور ٹیچر یا شیڈو ٹیچر میں نے اپنے بچے کے ساتھ دیا اور میں نے ایک 30 کی جو تعداد کا کلاس روم ہے اس کے اندر میں نے اپنے بچے کو ایک کارنر کے اندر بٹھا دیا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ دس از دا انکلوژن اور میرا بچہ شیڈو ٹیچر کے ساتھ جا رہا ہے, آئی ایم ویری ہیپی. اور کچھ ایک ٹائم ہوگا جب تک وہ بچہ اس شیڈو ٹیچر کے ساتھ جائے گا اور اس کے بعد وہ چیز رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ رک جاتی ہے فار دا گریڈ آف 6, 7, 8 جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہاں جا کے پھر اسکول بھی بے بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پیرنٹ ایک نئے دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی کیا ٹریننگ کرنی ہے, میں نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. ٹھیک. اب وہ جو بچے ہیں جو ارلی انٹرونشن جن کی سٹارٹ ہوتی ہیں وہ مین اسٹریم میں جاتے ہیں, ان کے لیے ابھی ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ میں نے پری اسکول سٹارٹ کیا, جس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ جو بچہ میرے پاس سے ایٹ دا ایج آف 3 year 4 year نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ایک ایکسپیریمنٹ کروں کہ ان بچوں کے اندر جو میرے پری اسکول کے بچے ہیں اس کے اندر اگر میں وداؤٹ دا شیڈو ٹیچر اپنے اسی بچے کو بھیج رہی ہوں تو کیا پروگرس آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ وڈ یو بلیو کہ دا ریزلٹ از 95%. کس طرح سے ہے کہ اس بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے, ایکسپریسو لینگویج آ رہی ہے, بچوں کو دیکھ کے وہ بھی یہ بتانا سیکھ رہا ہے کہ واٹ آئی ایم فیلنگ. جو بہت سے پیرنٹس کی کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایکسپریسو لینگویج پہ جلدی نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ جی میں کیا محسوس کر رہا ہوں یا میرا ساتھ والا جو پیئر ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے, یا ابھی ہمیں کیا کرنا ہے یا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, وداؤٹ اینی اسٹرکچر اسکیڈول. تو ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ بہت اچھا رہا. اچھا, گڈ. ابھی فی الحال جو ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ایک ایکٹیویٹی مل کے کر رہے ہیں تو ہمیں اس بچے کو فورس کرنے کی یا اس بچے کو زبردستی کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح ہے. دیر از اے آبزرویشن فار ہم. خوشی خوشی میں ہی سیکھتے ہیں نا کہ اور بھی بچے میرے ساتھ ہیں. جی بالکل, اور اس کا کانفیڈینس بہت زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے, وہ باقی بچوں کو دیکھتا ہے اور وہ خود سے آ کے پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اب یہ چیزیں اس 20, 25 یا 30 کی جو آبادی ہے, کلاس کی یہ تعداد ہے, اس کے اندر یہ پاسبل نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ایک ٹیچر ہے جو باقی پوری کلاس کو چلا رہی ہے. اس بچے کے لیے آپ نے شیڈو ٹیچر تو ہائر کر لی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کبھی بھی اس طرح سے بچے کو منگل اپ نہیں کروا سکتی. پھر ہمارے پاس ایک کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم ان بچوں کو زیادہ ہوا تو کسی پلے ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیا, ٹھیک, یا آرٹ میں انوالو کر دیا. تو جو آپ نے بات کی کہ کس ایج تک میں بچے میرے پاس آتے ہیں, بالکل پری اسکولنگ کے بعد ہمارا یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سائڈ بائی سائڈ کوئی ووکیشنل ٹریننگ بھی دیتے رہیں. اچھا, وہ کیوں دیتے رہیں؟ تاکہ جب وہ 12, 13, 14 سال کا ہوگا تو اس کے بعد ایک پری ووکیشنل ٹریننگ لے کے وہ آگے نکلے گا, اور ایسا انٹرنشپ کی طرح وہ کہیں نہ کہیں جاب پر آہستہ آہستہ سوئچ ہوتا جائے گا. اسی لیے آج کل ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں وہ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور ایکٹیولی پرفارم بھی کر رہے ہیں. صحیح, یہ مطلب ایک محنت ہے جس میں آپ لوگوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے, بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے یہ, اور اس طرح سے ان کو ٹرین کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے گروسری اسٹور ایک ریسنٹلی ابھی اوپن کیا اسی وجہ سے. اچھا, کیونکہ میں ہمیشہ یہ دیکھتی تھی کہ زیادہ ہوا تو بچے ہمارے میوزک میں چلے گئے, ٹھیک ہے جی, اس کے لیے بھی میوزک تھراپسٹ رکھیں یا پراپر ایک ٹریننگ دلوائیں یا کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے, یا پھر آرٹس کے اندر. لیکن ہر بچے کی جو اسکل ہوتی ہے وہ نہ میوزک کی ہے نہ آرٹ کی ہے. تو اب ان بچوں کے اندر ایک گروسری اسٹور میں نے ایسا ڈیزائن کروایا ہے جس کے اندر یہ بچے شیلفنگ کرتے ہیں, ریکنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ٹل کی ان کو ٹریننگ دلوائی جا رہی ہے کہ انہوں نے بلنگ کس طرح سے کرنی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جب مٹن یا بیف یا چکن کی کٹنگ ہوتی ہے تو وہ ان کو اسکل وہ کروا سکتے ہیں. کئی بچے آپ نے دیکھا ہوگا پینسل کو بہت ٹیپ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ میری بڑی کین آبزرویشن تھی کہ اگر ہم اسی چیز کو پروڈکٹیو وے میں استعمال کریں تو کچھ بچے ہیں جن کو پھر ہم نے مینولی کٹنگ بھی سکھانے کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ کریں گے, کہ سیلڈس کی ہے یا چکن کی ہے, پھر ہم ان کو آگے شیلفز پر لے کے جاتے ہیں, اور جب لوگ ان سے خریدتے ہیں تو خوشی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی. اب یہ ٹریننگ کے پیچھے کتنی محنت شامل ہے. اس کے اندر آپ کی پوری ایک ٹیم کی محنت ہوتی ہے. جس طرح آپ کا ہر ٹیچر اتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ اگر اس شاپ پر جا رہا ہے یا جہاں جہاں آپ ان کو
ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اب میرا اپ کمنگ ایک پروجیکٹ بھی ہے اور پلاننگ بھی ہے کہ ان بچوں کو فاسٹ فوڈ کے اندر آپ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ایک دم سے آپ بچے کو ٹرین نہیں کر سکتے. دس شوڈ بی اے گراؤنڈ ریڈی فار ہم. آپ پہلے زیرو سے اسٹارٹ لیتے ہیں, اس بچے کو آہستہ آہستہ ٹریننگ دلواتے ہیں, پھر جا کے وہ 6 ماہ 8 ماہ 1 سال اور کبھی کبھی تو 2 سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ جو آپ لوگوں نے یہ جو ان کی الگ الگ ڈومینز رکھ دی نا, یہ بہت اچھی ہے, کریٹو ہے, کہ ہر کسی نے تو نہیں اس طرف جانا. کچھ لوگوں کا مائنڈ کچھ اور بھی ہوتا ہے, بچوں کے مائنڈ کو پڑھ کے کہ ان میں کیا ایبیلٹی ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. یہ بہت ایک اچھی اور سینسیبل جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے. تو آپ اس کے علاوہ ان کو اور کس طرح ٹرین کرتے ہیں؟ پڑھانے کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو ان کی کیا کلاسز بھی ہوتی ہیں, آپ ان کو پڑھاتے بھی ہیں؟ کچھ اسپیسیفک بچے جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں, باقی نہیں پڑھ پاتے, کیسا یہ کیا پروسیس ہے؟ جی بالکل, کچھ بچے پڑھ بھی جاتے ہیں اور کچھ نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً ہر بچے کو ہم اس کی سلاٹ کے اکارڈنگلی اکیڈیمکس کے اوپر ضرور لے کے آئیں, تاکہ دیکھیں بیسک جو کہہ لیں ایجوکیشن ہے وہ تو ہر انسان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وربلی اس طرح سے آپ کو چیزوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹائپنگ پہ بہت اچھے آ جاتے ہیں, یا وہ لکھ کے آپ کو اپنی نیڈس بتانا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ تو آئی پیڈ کی اور یہ ٹیبس کی سہولت بہت اچھی آ گئی ہے, تو اس کو ہم کمیونیکیشن کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں. تو جب تک آپ ان کو یہ بیسک نالج نہیں دیتے ہیں, اکیڈیمکس نہیں دیتے ہیں, تو بچے کے لیے وہ کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. اب جیسے میں نے آپ کے ساتھ ابھی شاپ کی بھی بات کی ہے, تو وہ جب تک آپ ان کو چینج لینا دینا, منی کاؤنٹ کرنا اور کیلکولیشنز نہیں سکھاتے ہیں, تب بھی وہ بچے آگے تو نہیں نکل سکتے. جو گروسر شاپ ہے یہ کیا آپ لوگوں نے آپس میں مل کے آن کی ہے یا اور کسی نے آن کی ہے, اور اسپیسیفک یہ اسپیشل بچوں کے لیے ہی ہے, کس طرح سے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکرائب کیجیے گا؟ یہ بالکل عام جو کہہ لیں کہ گروسری اسٹورز ہیں, جس طرح یہ کیش اینڈ کیریز ہیں, بالکل اسی طرح سے, اور ہم نے خود اس کو لانچ کیا ابھی. اچھا, گڈ. تو ابھی آگے کر بھی رہے ہیں, گرین گروسرز کے نام سے یہ. اچھا. تو اس کے آگے مزید اس کی ابھی برانچز اوپن ہوں گی اور آپ دیکھیں گے. اور جو سٹاف ریکوائرڈ ہے ہمارا, وہ ابھی تو ہم نے فی الحال ایک کے اوپر ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, اس میں یہ مطلب فیکٹ بات ہے کہ یہ سارے اسپیشل بچے ہی ہوں گے جو یہاں پر آپ نے ٹرین کر کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, کہ مطلب اسٹریٹ جیسے ہی آپ سیدھا انٹر ہوتے ہیں, آپ کا ایک جو کاؤنٹر ہے وہاں سے لے کے اور آپ کو ریسیو کرنے تک, آپ کو چیزیں دینے تک, کٹر سائڈ یا جو بھی وٹ ایور آپ کا جو ہے وہ گروسر ایک شاپ میں جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں موجود, تو یہ سب اسپیشل ہی ہوں گے؟ نبیہا, جس طرح سے میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے لیولز ہوتے ہیں نا, کئی بچے ہوتے ہیں جو اتنے ہائی فنکشننگ ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور ان کے لیے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہ بھی, اسسٹنس کوئی نہ بھی پرووائڈ کریں, تب بھی وہ بچے انڈیپینڈنٹلی کر لیتے ہیں. تو ایسے بچوں کے ساتھ تو ضرورت نہیں ہوتی. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جتنے حد تک یہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو سکے اتنا زیادہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, لیکن جہاں پر سپورٹ ریکوائرڈ ہے ان کی, آف کورس ہمیں سپورٹ ان کو دینی پڑے گی. بالکل ایسا تو ہے, مطلب یہ پروسیس تو چلتا ہے, لیکن جب تک ہم یہ شروع نہیں کریں گے, یہ پہلا سٹیپ نہیں لیں گے, تب تک ہم نہیں جا سکتے. ایکسپیرینس بھی. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ دیکھ کر ہی اس چیز کو آگے پروموٹ کریں گے, تو میں تو اپنے حصے کا کام یہاں پر کر دوں گی. ہاں گڈ. آگے جو ہے وہ اور لوگوں کے بھی کام ہے جو اپنے اپنے حصے کا کام کریں. اچھا, یہ بتائیے گا کتنے بچے ہیں اس وقت آپ کے انسٹیٹیوٹ میں؟ اس وقت ہمارے پاس 18 بچے ہیں. 18 بچے ہیں, کیونکہ ہم بہت فوکس گروپ کے اوپر کام کرتے ہیں اور بہت سلیکٹڈ فیملیز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو بچے ہیں مستقل آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, والدین سے ان کے ملنے کے کوئی ٹائمنگز ہوتے ہیں, کیسے آپ ان کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرتے ہیں؟ ان کی ڈے اسکولنگ ہوتی ہے, 4 آورس کی بھی ہوتی ہے, اور کئی بچے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ آورس پر بھی ہیں تو ان کی 8 آورس کی بھی ہوتی ہے. جی اچھا, ٹھیک ہے. اور کئی بچے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ آورس پر ہوتے ہیں تو ان کی 8 آورس کی ہمارے پاس ہوتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اس کے دوران ہی ان کی ہم لوگ یہ اسپیچ بھی ہے, آکوپیشن تھراپی بھی ہے, پھر اکیڈیمکس بھی ہے, اور جن کی فنکشنل اسکلز پر کام کرنا ہوتا ہے پھر اسی ٹائم ڈیوریشن میں ہم ان کی کرتے ہیں. آؤٹ ڈور پلیس ہوتے ہیں ان کے, اب جس طرح سے گرمی آ رہی ہے لے کے جاتے ہیں ان کو, سیر سپاٹے بھی کرواتے ہیں, پکنک پہ لے کے جاتے ہیں, پکنکس بھی ہوتی ہیں, ہلا گلا بھی ہوتا ہے, میوزک کلاس بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اب جیسا گرمی آ رہی ہے تو سوئمنگ کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور اس طرح سے ہارس رائڈنگ بھی ہوتی ہے. ان بچوں کو لے کے جاتے ہیں. چلیں, بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑا اعلیٰ قسم کا ایک کام آپ کر رہی ہیں اسپیشل چلڈرنس کے لیے. لیکن بس میرا ایک کنسرن جو ہے وہ یہی ہے کہ ان بچوں کو گھر پر نہ رکھیں. آج کل جیسے گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان بچوں کی بالکل جی سوئمنگ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ہارس رائڈنگ کی ہوگی,
اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں. بلکہ جہاں ہم گروسری اسٹورز کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ان بچوں کی آئس کریم کونز کا ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں ابھی کہ سلشز اور کونز آئس کریم کونز یہ بچے اپنے اس کے اندر انشاءاللہ آگے سرو کریں گے انہی اسٹورز. اچھا یہ بھی اسپیشل ٹریننگ ہوگی ان کے لیے؟ جی بالکل اسپیشل ٹریننگ تو ہوگی. صحیح ہے. تو آکوپیشنل تھراپی تو جو او ٹی ہم کہتے ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی فائن موٹر پہ گروس موٹر پہ کام کیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ ایک جب ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے پھر ان بچوں کے لیے کام کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے اچھے فالوورز ہوتے ہیں. یہ بتائیے یہ فالو کتنی جلدی کرتے ہیں چیز کو, پک کتنی جلدی کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی بچے ہوتے ہیں بہت جلدی پک کرتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ ان کے انٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں تب تو یہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کے لیے ایک کام کو چوز کیا ہے تو دوسرا بچہ بھی وہ کام ضرور کرے گا. صحیح ہے. صحیح ہے. تو وہ ہر بچے کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی. بالکل. اب جیسے اگر میں یہاں ذکر کروں تو کئی لوگ ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکوں کے لیے تو آپ نے گروسری اسٹورز کر دیے, اب لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ تو آئی واز دا ویری فرسٹ ون جنہوں نے پاکستان میں ان بچیوں کے لیے ہم نے پروموٹ کیا ہے بیوٹیشین کا کہ ہماری بچیاں پارلر کے اندر ایکسپرٹیز ان کی ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ, اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بچے بہت زیادہ باریک کام نہیں کر سکتے. کچھ بچے ٹھیک ہے جیسے ڈاؤنس کے بچے ہیں تو آئی سائٹ کا کوئی پرابلم ہے تو ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ان کو مینیکیور پیڈیکیور کے اوپر یا فیشلز کے اوپر یا ان پر لے کے آئیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے 1-2 پارلر ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ان پارلر کی انڈرسٹینڈنگ ان بچوں کو لے کے بہت اچھی ہے جو پارلر کے آنرز ہیں. تو ان کو ہم ماشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. اور ہمارا اپنا بھی ایک پارلر اور جو باربر ایریا ہے وہ اسٹیپا ہیڈ کے اندر بھی ہم نے ڈیزائن کیا. اچھا وہاں پہ بھی ہے. جی صحیح ہے. تو کیونکہ ہم بچوں جاتی ہوں گی نا بچیاں. جی کیونکہ ہم بچوں کا ہیئر کٹ اور یہ سب کچھ وہاں پر کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے ان بچوں کو سینسری ایشوز ہیں تو یہ ہیئر کٹنگ یا نیل کٹنگ یہ اتنی آرام سے نہیں کرواتے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو تو پورا کا پورا ان کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا پڑتا ہے. تو کون سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے؟ کون سے ایسے سمٹمس والے بچے ہیں؟ اب تو اتنے عرصے کے بعد کوئی بچہ مشکل لگتا ہی نہیں. صحیح ہے. کیونکہ آپ جب چھوٹے ایج سے لے کر تو اتنے بڑے ایج تک کے بچے اور ابھی تک جو سب سے بڑے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں. بات کر لیں والدین کی کہ والدین کو کیا مشکلات آتی ہیں, آپ سے کیا شیئرنگ کرتے ہیں کہ یہ بچے ان کو کس کس طرح سے جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں یا انہیں سنبھالنا کہاں کہاں مشکل ہو رہا ہے, پھر آپ ان کو کہاں ان میں جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں ان کی کہ ایسے نہیں آپ ان کو ایسے دیکھیں, وہ ذرا بتا دیں. دیکھیں بچہ ہمیشہ ماں باپ کو دیکھ کے اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ وہ ہر وقت رہتا ہے. اب کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جس پہ ماں باپ نے توجہ نہیں دینی لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیتے ہیں. جیسے اگر وہ بچہ ہے, آپ عام بچے کی ایگزامپل لے لیں کہ میرا بچہ میرے ساتھ مال میں گیا اور اس نے کوئی چاکلیٹ چاہیے کچھ چاہیے, تو وہ عام بچوں کا بھی یہی بیہیویئر ہے کہ وہ لیٹ جاتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں انلیس کہ مدر ان کو لے نہیں دیتی. نہ لے کے دیں آپ انہیں, پھر دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو وہ دیکھیں اس کی لرننگ ہو گئی نا. نیکسٹ ٹائم وہ کیا کرے گا, وہ سیم بیہیویئر ریپیٹ کرے گا, وہ اسی طرح سے روئے گا, ضد کرے گا, اور کیونکہ اس کو مدر کو پتا ہوگا اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو لے دوں. تو یہ بچے بھی آپ کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یہی کام کرتے ہیں. تو پیرنٹ کو ہمیں یہ گائیڈ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ بیہیویئر ہیں جس کے اوپر آپ نے اٹینشن دینی ہے اور کچھ ہیں جن کے اوپر آپ نے نہیں دینی. تو اگر آپ غلط بیہیویئر پہ اٹینشن دیتے ہیں تو وہ پھر کنٹینیوسلی وہ بیہیویئر شو کرتا ہے, وہ ختم نہیں کرتا. اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بچہ اسکیپ کے لیے کرتا ہے کہ جس طرح بچے کو ہوم ورک عام بچوں کو بھی ملتا ہے تو وہ اسی وقت ان کو نیند آتی ہے جب ان کے آگے بکس کھلتی ہیں. تو جیسے آپ نے بک اوپن کی ہے تو جی بچے کو نیند آنا شروع ہوگی. اب جب یہ بچے سیشن میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ روتے ہیں. اسپیچ کا سیشن ہے یا ABA کا سیشن ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ کرائنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اسکیپ چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بچے کا سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے. جیسے کئی بچے ہیں جو ہم اگر اپنا ذکر کرتے ہیں. اچھا ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر سدرا جو ہے ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے فوری بعد ہم پھر جو ہے سعدیہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کو یہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ایٹ 9. اور جیسے کہ آج ہم اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں, اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ان کو ٹریٹ کرنا کتنا مشکل ہے, ان کی اسپیچ تھراپی OT اور یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ایک بیہیویئر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ سروائیو کرنا ہے. اب بہت زیادہ تو نہیں لیکن جتنا بھی یہ بچے سیکھ پاتے ہیں ان میں کم سے کم جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے سعدیہ عاطف جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو کہ بیہیویئر ٹیکنیشین
بھی ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اپنا انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہی ہیں. تو سعدیہ ذرا یہ بتائیے گا کہ بچے جس طرح سے آپ ٹرین کر رہی ہیں ان میں آپ ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ پرفارم کرواتے ہیں, پھر آپ ان کی جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ بھی بہت دھیان دیتے ہیں, صرف مینٹل ایکٹیویٹی پہ ہی نہیں. تو مینٹلی ان بچوں کو پرفارمنس کروانا اور ان کو اس چیز پہ فوکس کروانا, اس کے لیے آپ ڈیجیٹلائزیشن میں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی لیٹسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں لیٹسٹ تو ان بچوں کو جس طرح گیجٹس کا ہے یا اس طرح سے ہے, ہم لوگ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا کہ اسپیچ کو جنریٹ کروانے کے لیے ہم لوگ آئی پیڈس کو یوز کرتے ہیں, لیکن ابھی اس کی جو پریکٹس ہے پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں کی جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک جیسا طبقہ نہیں آتا. کئی پیرنٹس ہیں جو افورڈ کرتے ہیں ایسی لگژری کو, کئی پیرنٹ ہیں جو نہیں بھی کرتے. تو آپ اس کے اکارڈنگلی پھر پیرنٹ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی خود بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو یوز کیا جائے جو گھر پر آرام سے یوز ہو. فار ایگزامپل اگر آپ بچوں کو کوئی اس طرح کا اسکیڈول پرووائڈ کر رہے ہیں, موبائل اسکیڈول کہہ لیں یا کچھ اس طرح کا اسکیڈول ہے جو آپ پکٹوریل فارم میں پیرنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو اس کے پرنٹ آؤٹ لینے اور بچے کو اس کے اوپر سمجھانا وہ تو بہت آسان ہے. لیکن اگر آپ بچے کو یہ کہیں کہ آئی پیڈ کے اوپر پکچر نکالو ہر ٹائم جب کوئی چیز ریکوائرڈ ہے یا کچھ بھی چاہیے, تو وہ کئی پیرنٹ ہیں جو نہیں بھی افورڈ کر پاتے ہیں. صحیح. تو آپ اس کے اکارڈنگلی پیرنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر سسٹم اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ پرفارمنس جو بچوں کو سکھاتے ہیں, اس میں جو ہینڈ ٹائپنگ وغیرہ ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ آپ آگے ریگولر ان کو لے کے چلتے ہیں اس چیز میں جو آپ کے پاس اپنی اویلیبلٹی ہوتی ہے جو وہ اسکول میں ہی سیکھتے ہیں؟ جی, کئی بچے تو ایسے ہیں جن کو ٹائپنگ پہ لاتے ہیں اور کئی بچے ایسے ہیں جو ٹائپنگ پسند نہیں کرتے, تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ماؤس کا استعمال کرتے ہو, آپ نے پرنٹ آؤٹس کیسے لے. ایسے بچے ریٹن کی طرف نہیں ہوتے, کئی بچے نہیں ہوتے لیکن بہت سے بچے ہوتے بھی ہیں. تھوڑا ٹائم ان کو ریکوائرڈ باقی بچوں سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن کئی بچے ہیں جو رائٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا جی, صحیح ہے. یہ والی آپ کیٹیگری بتا رہی ہیں, کیونکہ جہاں تک ہم نے بھی پڑھا, تجربات کی روشنی میں یہ دیکھا کہ رائٹنگ میں آگے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی ایسے ان کا مینٹل لیول کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کی آئی سائڈ یا سننے کی یا دیکھنے کی صلاحیت, یا کون سی اس میں زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لکھنا چاہتے ہیں اور وہ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ کون سے ایسے بچے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم سننے کی یا اس کی دیکھنے کی بات کریں تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو بچہ انٹلیکچولی اس قابل ہے کہ وہ کر رہا ہے بچہ. کچھ بچے ہیں جو ہماری عام کلاس رومز میں بھی باقی بچوں جتنا ورائٹی کیا ہوتی ہے ان میں پروموٹ نہیں کر سکتے. سوری, خاصیت کیا ہوتی ہے ان میں, ورائٹی کیا ہوتی ہے؟ ان میں ورائٹی نہیں ہوتی ہے, ان کے لیولز ہوتے ہیں. جیسا مائلڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بچے بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں, اور کئی بچے ہوتے ہیں جو ابھی آپ کو سسپیکٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے اندر یہ آٹزم کے کوئی سائنز اینڈ سمپٹمز نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ بچے اس چیز کو اوور کم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کئی بچے ہیں جو رائٹنگ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ان کو اتنی پسند نہیں ہوتی ہے, تو ان بچوں کو آپ پینٹس کے تھرو لکھنا پسند کرواتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں کلرز کے تھرو. کئی بچے ہوتے ہیں جن کو کلرنگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو ان کو ڈفرنٹ کلر سے, ڈفرنٹ کلر مارکر سے, ایون کے چاک اور بلیک بورڈ سے اور وائٹ بورڈ پر لکھنا سکھاتے ہیں. تو آپ کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے نا وہ ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہم نے یہاں پر میتھ, سوشل اسٹڈیز, سائنس, پاک اسٹڈیز ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں سے باہر بھی دیکھتے ہیں تو وہ بچے کے اسکل کو دیکھتے ہیں, وہ بچے کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ چیزوں کو گریڈ وائز اور ان چیزوں پر نہیں دیکھتے کہ اچھا میرے بچے کتنے گریڈ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بچہ اتنا انٹلیکچولی اسٹرانگ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے بچوں کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ایک بچہ اگر گیمنگ میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, ہی از اے ویری گڈ گیمر, تو وہ اس کے لیے جانے کے لیے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آج کل تو ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبرز اور بلاگرز اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ آگے بڑی ایک ڈومین اوپن ہو چکی ہے, اور وہ آسمان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آج کل عام بچے پڑھائی کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں رہ گیا, اب عام بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اب بچے اسٹار بننا چاہتے ہیں. بالکل جی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بنانا بھی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ڈاؤن سنڈروم بچی ہے ہماری جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. ہمارے سے مراد ہے کہ پاکستان کی ایک بچی ہے, تو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور شی از اے ویری گڈ میک اپ آرٹسٹ. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں آپ ان بچوں کے اسکل کو جس طرح لے کے چلیں گے وہ تو اپنے آپ کو بلوم کریں گے. بالکل. اور اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل ٹارگیٹس آپ لوگ رکھتے ہیں, ان کو اسپیشل ٹارگیٹ پہ لے کر آتے ہیں, ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک اچھے شہری بن کے زندگی گزار سکے. اب اگر ان کو ٹریٹ ہی نہ کیا جائے, وہ والدین جو ان کو گھر میں رکھتے ہیں, جیسے آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں
کہ ایسے بچوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ان کے لیے جو انسٹیٹیوٹ بنے ہیں آپ ان کو وہاں پہ ایڈمیشن کروائیں تاکہ وہ وہاں پہ کچھ لرن کر سکیں, آگے بڑھنے کی جو ہے وہ طریقہ کار سیکھ سکیں. تو جو والدین ایسا نہیں کرتے وہ ہمیشہ ظاہر ہے ان کے گھر میں ایک ڈپریشن رہتا ہے, اگریسونیس رہتی ہے, وہاں پر جو ہے یہ بچے شاؤٹ کرتے ہیں, چیزیں توڑتے ہیں, والدین کو جو ہے اس طرح سے مارتے پیٹتے ہیں. تو جب تک آپ انہیں انسان نہیں بنائیں گے یا انہیں طور طریقے نہیں سکھائیں گے تب تک وہ اپنی لائف میں واپس نہیں آئیں گے. آپ اس پہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ یہ دیکھیں نبیہہ کہ اگر میری یا آپ کے انٹرسٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنا کوئی ٹائم سپینڈ کر سکیں, یا ہمارے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. میں صبح اٹھتی ہوں اور میری ایک ہی روٹین ہے کہ اچھا بس میں نے بیٹھ جانا ہے. میرے پاس کوئی روٹین نہیں ہے کہ میں نے اٹھنا ہے, میں نے اپنا منہ دھونا ہے, میں نے کہیں جانے کے لیے تیار ہونا ہے, یا میرے دن کا یہ اسکیڈول ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کیا روٹین رہ جاتی ہے. تو ایسے بچے جن کی آپ دن کو شروع ہی بغیر کسی مقصد کے کر رہے ہیں, جن کو آپ بتا رہے ہیں اچھا بس تم اٹھ گئے ہو, ٹرے میں لگا ہوا کھانا مل گیا اور تم نے یہ کھایا اور تم بیٹھ گئے ہو, اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا بچہ جو کہیں نہ کہیں جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو بیزی رکھ رہا ہے. آج کل جیسا یہ کورونا کے ڈیز تھے تو ہمارا کیا گھر کے عام بچوں کی بھی کیا روٹین تھی, آپ یہ دیکھیں ہمارے باقی بچے کتنے ہائپر ہوئے تھے اور کتنا زیادہ پیرنٹس کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑا. اس ٹائم میں اپنے انسٹیٹیوٹ کو کیسے رن کیا کہ جب کووڈ کی سچویشن تھی اور ایسی سچویشن تھی, اس میں کیا کیا پھر آپ نے؟ فارچونیٹلی کئی پیرنٹس تو ایسے تھے جن کی ٹریننگ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے ہوم میں اپنے بچوں کو ٹاسک کس طرح سے کروانے ہیں, یا ہم لوگوں نے بچوں کی لائف سکلز پر کیسے کام کرنا ہے. سب سے زیادہ فائدہ جو بچوں کا ان دنوں میں گھر رہنے سے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ کافی حد تک اپنے گھر کے کاموں کے اندر انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں. کئی بچے ایسے جن کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ پیرنٹس کو پتا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, اسکول والے کر رہے ہیں. اب جب بچہ 6, 7, 8 ماہ گھر پہ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے ہیں تو ہم نے آن لائن ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ کس طرح سے کروائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پلس کئی ورکنگ مدرس تھیں جو خود کام پر جاتی تھی, وہ ٹائم نہیں دے پاتی تھی, تو اس دوران انہوں نے بچوں کو جس طرح سے ٹائم دیا اور بچے اس دوران زیادہ پروگرس شو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب آپ کو لگا کہ یہ کووڈ کی سچویشن میں جو آپ لوگوں نے بھی سکھایا اور والدین کو بھی ٹرین کیا, اس سے ان کی گھر میں رہ کے ٹریننگ اور اچھی مزید کئی بچوں کی تو بہت اچھی ہوئی ہے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واضح فرق بھی نظر آتا ہے ان بچوں کا. اور کئی بچے اس طرح سے ہیں جو تھوڑے زیادہ بڑی ایج کے بچے ہیں جن کے لیے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ جنریٹ کرنی پڑتی ہے. ان کے لیے پھر آپشنز ہوتی ہیں کہ شام میں کوئی فٹ بال کی ایکٹیویٹی ہے, باسکٹ بال کی ہے, پارکس ہیں, سائیکلنگ ہے, یا گو کارٹس انہوں نے چلانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو وہ ایکٹیویٹی پلان کرنی ہی پڑتی ہے. تو یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں الگ سے آپ لوگوں نے پلے لینڈ وغیرہ بھی سیٹ کیا ہوتا ہوگا ان بچوں کے لیے, جو ہے وہ سیٹ اپ یہ بھی لگایا ہوتا ہوگا کہ, یا پھر ان کو کہیں باہر آپ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں لے کے جاتے ہیں؟ ہم نے اپنے ڈیز کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. اچھا. جیسے ٹوائس اے ویک ہم لوگ ویک میں 2 days ہم ان بچوں کو اسٹور پر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایون کے چھوٹے بچوں کو بھی. اچھا. تاکہ ان کی ابھی سے آہستہ آہستہ جانے کی, اور جو اسٹورز پر جا کے ماں باپ کے ساتھ سال کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 years سے آنورڈ. اچھا. کیونکہ کئی بچے ایسے ہیں جو اسٹور پہ جا کے ضد کرتے ہیں. اب یہاں پر لرننگ ایک طرح کی نہیں ہے, یعنی اسٹور پہ جانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ پروفیشنلی ٹرین کر رہے ہیں. وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کو جا کر تو اپروپریٹ وے میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح شاپنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, اپنی ٹرالی کو کس طرح سے فل کرنا ہے, وہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بچے ویژول لرنرز ہیں. میں پیرنٹس سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو جو لسٹ ہے ویژول فارم میں بھی آپ بچوں کو دیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی چپس کی پکچر ہے, بسکٹ کی پکچر ہے, تو وہ بچے کو پتا ہو کہ یہ چیزیں میں نے لینی ہے اور میں نے اپنی ٹرالی کو. ہم بڑوں کو بھی دیکھیں نا, ہم بھی جب کبھی آرڈر کرنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے پہلے پکچر کی طرف ہماری نظر جاتی ہے, اس کے بعد ہی ہم آرڈر جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں نا, کہ کہیں پہ بھی جانا ہو. ایک عام بندے کی بھی یہ نیچر ہے کہ پکچر جو ہے وہ ہمیں ویژول جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور بچے جو ہے وہ ویڈیو سے زیادہ سیکھتے ہیں. جو ایک ان کا لرننگ پروسیس ہے نا, جہاں پر آپ ABC بھی کسی بچے کو سکھانی ہو, لگے رہے آپ اس کو سکھانے پہ نہیں سیکھے گا. ایک دفعہ آپ اسے کوئی پوئم دے دیں یا آپ اسے کوئی ویڈیو دے دیں ABC کی, الف بے کی, وہ فوراً سے اس کو جو ہے وہ کلک کر جائے گی اور وہ جو ہے وہ اپنے میوزک میں جو ہے وہ اس کو سیکھ جائے گا. یہاں کمی ہے نا پاکستان میں, ابھی کمی ہے, یہ ہونا چاہیے, کو اور مزید آگے بڑھانا چاہیے. آپ نے یہاں پہ اتنی اچھی بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سن کے, اور آج آپ سے بات کر کے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے کہ کوئی ایسی ہوسٹ بھی ملی ہیں جن کے ساتھ کے میوچل انٹرسٹ ہے اور میوچل کہ پروفیشنل ہمارا ہے, تو ہم لوگ بڑی اوپنلی اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں. آئی ایم ہیپی ٹو. ویسے بھی میں سائیکالوجسٹ سے مل کے کیونکہ ہم بہت اندر کی گہری بات نکال لیتے ہیں نا, اس وجہ سے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آج میرے شو میں آئی ہیں.
تو جو ویژول کی آپ نے بات کی, آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کسی بھی مال میں جاتے ہیں, ہمیں ویژولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپ کو ایون کہ ایک واش روم کا اگر باہر کوئی سائن نہ لگا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ دس از فار دا میل اینڈ دس از فار دا فیمیل, تو آپ کو ہر چیز کے لیے خود بھی ویژول ریکوائرڈ ہوتا ہے. بالکل تو ان بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ کہ آپ جو ہے وہ پروگرام میں تشریف لائیں. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہاں جو ہے کس طرح آپ اسپیشل چلڈرنس کو جو ہے وہ ٹریننگ دے رہی ہیں, ان کا پراپر آپ ان کا بیہیویئر سیٹ اپ کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ ایک ایسا انفارمیٹیو پروگرام ہے جس میں ہم زندگی کے ہر پہلو پہ بات کرتے ہیں. ہمارے سوشل ایشوز ہوں, ہمارے معاملات ہوں, کسی کی کوئی تکلیف ہو, دکھ ہو, درد ہو, آپ کی ٹریننگ ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, تمام پہلوؤں پر بات کر کے اور گیسٹ کو بلا کے ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ بھی اپنے ماحول کو تھوڑا سا چینج کریں, کیونکہ زندگی چینج مانگتی ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اچھا محسوس نہیں کریں گے, خوش نہیں رہیں گے, تب تک آپ اپنے بچوں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے. تو زندگی میں خوش رہنے کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کا بھی اہتمام کریں, لیکن سب سے پہلے خود خوش رہیں. اسی کے ساتھ کل صبح انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میرا انتظار کیجیے گا. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.